नावल बागी राइटर तमीम किस्त नंबर 20। अमामा की आंख खुली तो उसने मुस्तकीम को वहां से गायब पाया। ये कहाँ चला गया? उसने जल्दी से अपने बैग को खोलकर फीका को देखा कि कहीं वो उसकी डायरी लेकर फरार तो नहीं हो गया। मगर डायरी वहीं मौजूद थी। तो फिर वो कहाँ चला गया? वो इधर उधर देखने लगी। धोखेबाज मुझे यहाँ धोखे से सुलाकर भाग गया। अब मैं क्या करूँ? कैसे जाऊंगी अब मैं वहां? वो उठ खड़ी हुई थी, तभी उसे मुस्तकीम अपनी तरफ भाग कर आता दिखाई दिया। उसे देखकर अमामा को एक अनजानी सी खुशी महसूस हुई थी। वो जूं ही उसके पास आया, उसे उस पर गुस्सा आ गया। उसने अपना बैग जोर से उसे दे मारा। अरे अरे, पागल हो गई हो क्या? मार क्यों रही हो मुझे? मुस्तकीम पीछे को हुआ। बेवफा धोखेबाज इंसान, तुम मुझे इस बड़े जंगल में कैसे अकेला छोड़ कर जा सकते हो? अगर कोई मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को अगवा करके ले जाता तो? वो कमर पर दोनों हाथ रखे उससे पूछ रही थी। कहाँ चले गए थे तुम मुझे अकेला छोड़कर? बताओ, जवाब दो मुझे। मुस्तकीम ने अपने हाथ में पकड़ी ट्रेन की टिकट्स दिखाते हुए बोला। ट्रेन की टिकट लेने गया था? वो हैरान हुई। अच्छा, और पैसे कहाँ से लाए? हाँ, वो पैसे। मुस्तकीम अपने बालों पर उंगलियां फेरते हुए इसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला। वो मैंने तुम्हारे बैग से चोरी किए थे, मगर ये तुम्हारा मुझ पर उधार रहा। किसी दिन लौटा दूंगा मैं तुम्हें। उमामा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। अच्छा, अब चलो, हमें देर हो जाएगी। वो दोनों चल पड़े। आधे घंटे बाद वो ट्रेन पर एक साथ बैठे थे, जो हैदराबाद कर रुकी थी। यूं बैठे बैठे अमामा ने उससे पूछ लिया, तुमने शादी कर ली? मुस्तकीम उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। शादी हो रही थी, मगर ऐन निकाह के वक्त ही दुश्मनों ने हल्ला बोल दिया और निकाह ही नहीं होने दिया। लड़की कौन थी? क्या नाम था उसका? उमामा को तो तजस्सुस हुआ। मुस्तकीम के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसका नाम गुलाला था। वो एक जज़ब से बोला। गुलाला? उमामा ने दोहराया। हाँ, गुलाला, मेरे मोहसिन की बेटी थी वो। उमामा मुस्तकीम को देखते हुए बोली। कहाँ है अब वो? नहीं मालूम। क्या मतलब नहीं मालूम? मुस्तकीम ने इसे पूरी रुदास सुना डाली। अमामा का मुंह खुल गया सच में। हूँ, मुस्तकीम ने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। अच्छा, वैसे गुलाला दिखने में कैसी है? आई मीन कि वो क्या बहुत ज्यादा खूबसूरत है? क्या तुमने उसे देखा था? मुस्तकीम ने सर नफी में हिलाया। नहीं, देखा तो नहीं है, मगर इसे देखने की चाह जरूर है। चाहता हूँ कि किसी दिन उसे एक नज़र देख लूं। अच्छा, क्या तुम उससे मोहब्बत करते हो? मुस्तकीम हंसा। इसे देखा तो नहीं है, मगर हाँ, मोहब्बत जरूर करता हूँ, क्योंकि वो मेरे मोहसिन की बेटी है और मैं इससे मोहब्बत करना मुझ पर फर्ज है। मैं इसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा। वो मेरी थी और मेरी है, बस तुम दुआ करना कि मुझे मेरी गुलाला मिल जाए। इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी। अमामा के होंठों से वो मुश्किल ये लफ्ज़ अदा हुए थे। उसके दिल में एक अजीब सी टेस उठी थी। न जाने क्यों, क्या वो मुस्तकीम से मोहब्बत करने लगी थी? इसका जवाब तो खुद सना अमामा के पास भी ना था। बाकी का रास्ता खामोशी में कटा और फिर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही गई भलाकर। मैं वही पता था जो मैडम शमीम अरान ने उससे बताया था। वो एक शानदार कोठी के ज़माने खड़े थे। अमामा ने कहा, तुम भी आओ ना मेरे साथ। नहीं, मैं इधर ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम अपनी अमानत इस शख्सियत को दे आओ। अच्छा ठीक है, तुम इधर ही रुकना, मैं ये देकर अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। अमामा अंदर चली गई और मुस्तकीम उसके जाते ही अपने कदम वापसी के लिए मोड़ दे, क्योंकि अब उसका यहाँ रहना फजूल था। क्योंकि वो जान चुका था कि सना अमामा में ही असल में अनायत बैग की असल बेटी शान से अनायत बैग है। इसलिए वो बेटी को उसके बाप के पास छोड़कर अब वापस जा रहा था। उसका यहाँ पर काम खत्म हो चुका था। मुस्तकीम चलती हुई ट्रेन में चढ़ गया। वो इधर उधर देखता खामोशी के साथ एक जगह पर आकर बैठ गया। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी और वो भी बगैर अपनी मंजिल का तयन किए ट्रेन पर चढ़ गया था। ज़मीर अली शाह ने एक नया शोशा छोड़ दिया कि वो अपनी अनपढ़ बेटी सोनी की शादी मीरैन से करना चाहता है। ज़मीर अली शाह ने अपना ये फैसला अमीर अली शाह तक पहुंचा दिया था कि वो इन दोनों का रिश्ता पक्का कर चुका है। मेहरुनिसा और सिकंदर के साथ उन दोनों की शादी भी एक साथ कर दी जाएगी। अमीर अली परेशान हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मीरैन कभी भी ज़मीर अली शाह का ये फैसला हरगिज़ भी नहीं मानेगा। वो एक नंबर का ज़िद्दी लड़का था। और तो और अब तो उसकी ज़मीर अली शाह के साथ सर्द जंग चल रही थी। मीरैन गाड़ी ड्राइव कर रहा था और फड़ा पीछे खामोश सी बैठी थी। मीरैन उसे देखते हुए बोला, कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? और वो आदमी तुम्हें क्यों मारना चाहता है? मेरा नाम फरा है। मुझे ये सज़ा मेरी अपनी गलती की वजह से ही मिली है। फरा ने अपनी पूरी कहानी उसे मन सन डाली। उसे सब कुछ बताने के बाद फरा फूट फूट कर रो पड़ी। मीरैन सारी कहानी सुनने के बाद बोला, अब तुम कहाँ जाओगी? अगर वापस गई तो वो तुम्हें फिर से मारने की कोशिश करेंगे।
ہاں جانتی ہوں، مگر میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرین نے کچھ سوچ کر کہا، میرا گاؤں پاس ہی ہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تم میرے گاؤں چل سکتی ہو، وہاں میرے اماں ابا رہتے ہیں، مہر بہن ایک بھی ہے جو شہر میں پڑھنے گئی، ہم اکثر گاؤں کا چکر لگاتے رہتے ہیں، تم حویلی میں بالکل سکیور رہو گی، اس کے بعد ہم اس لڑکی کو بھی دیکھ لیں گے۔ فرا نے سر ہاں میں ہلایا، تبھی میرین کے موبائل پر امیر علی شاہ کی کال آ گئی۔ جی بابا سائیں کہیں، وہ پتر ادا سائی نے مجھے کہا کہ میں تجھے یہ بتا دوں۔ وہ کیا؟ پھر کون سا نیا تماشا لگا دیا ہے آپ کے ادا سائی نے؟ پتر انہوں نے نہ تیرا اور سونی کا رشتہ پکا کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سکندر اور مہر پتر کے ساتھ تیری اور سونی کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اچھا؟ میرین یہ سن کر تنزن ہنسا، میرا رشتہ اور وہ بھی اپنی اس جاہر ان پڑھ بیٹی سونی کے ساتھ؟ نائس جوک بابا سائی، انہوں نے ہم دونوں بہن بھائی کو آخر سمجھ کیا رکھا ہے؟ جب چاہا ہمیں کسی کے ساتھ جوڑ دیا، ہم کوئی لاوارث ہیں کیا؟ فرا میرین کو جو غصے میں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ بابا سائیں آپ اپنے ادا سائیں سے کہہ دے کہ میرین کسی بھی صورت اس کی بیٹی سے شادی نہیں کرے گا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اس دن والی بے عزتی میں ابھی تک نہیں بھولا ہوں، اور نہ میں بھولوں گا بابا سائیں، میں جس لڑکی سے بھی شادی کروں یہ میری مرضی ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ آپ اسے میری طرف سے صاف صاف انکار کر دیں۔ مگر پتر، میرین نے کال کاٹ دی اور موبائل ڈیش بورڈ پر پھینک دیا، اس نے اپنا سر تھام لیا۔ فرا خوفزدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ جب میرین نے اس کی شکل دیکھی تو اسے سب سمجھ آ گیا۔ اس نے لمبی سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور اسے بھی ریلیکس ہونے کا کہا۔ گاڑی اب گاؤں کے کچے پکے راستوں پر چل رہی تھی، وہ شاید گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ فرا کو اس گاؤں کے یہ سرسبز کہلاتے ہرے بھرے کھیت بہت اچھے لگ رہے تھے، وہ زندگی میں پہلی بار گاؤں آ رہی تھی، اسے تجسس کے ساتھ ساتھ بہت خوشی بھی ہو رہی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ گاؤں والوں کی زندگی کو قریب سے دیکھے، اور بالآخر آج کس طرح سے اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، مگر جو بھی ہوتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ صبح میڈم شمیم ارا کو یہ خبر مل گئی تھی کہ فرا اور حرین دونوں ہی غائب ہیں۔ وہ سخت پریشان ہو گئی کہ آخر وہ دونوں لڑکیاں کہاں غائب ہو گئی۔ فردین بھی اپنا جواب لینے وہاں آیا تھا اور اسے یہ خبر ملی کہ وہ دونوں ہی غائب ہیں۔ امکان یہی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ دونوں ہی یہاں سے اپنی مرضی سے بھاگی ہیں، اور یہی چوکیداری پر مامور آدمی نے بھی کہا تھا کہ وہ دونوں لڑکیاں اسے زخمی کر کے وہاں سے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھیں۔ میڈم شمیم ارا کو تو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، وہ دونوں تو ایسی ہرگز بھی نہیں تھی، پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہی حال فردین کا بھی تھا، اسے بھی بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر فرا اور خاص کر حرین اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ وہ گھر واپس آیا، اس کی حالت قابل رحم تھی، شاید وہ بہت رویا تھا۔ دورے شہوار وہاں سے پہلے سے ہی موجود تھی، فردین کو دیکھتے ہی وہ اس کے پاس چلی آئی۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے فردین؟ سہارا ملتے ہی فردین بلک بلک کر رو پڑا۔ دورے شہوار حیرانگی سے اسے روتا ہوا دیکھ رہی تھی، جو صرف ایک لڑکی کے چلے جانے پر رو رہا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی روئی تھی جب فردین اسے سب کے سامنے ٹھکرا کر چلا گیا تھا، اور آج اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر اسے دلی سکون مل رہا تھا۔ وہ فردین کو تسلیاں دیتے ہوئے بولی، فردین یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے، پلیز سنبھال لو خود کو۔ وہ دورے شہوار کو دیکھ کر بولا، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں نے اس کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، میں نے اس کی خاطر تمہیں ٹھکرا دیا، اپنے پیرنٹس کے خلاف گیا، مگر اس نے میری محبت کا یہ صلہ دیا۔ فردین کو اس کی بے وفائی نے بہت ہرٹ کیا تھا۔ دورے شہوار اسے خود سے لگائے دلاسے اور تسلیاں دے رہی تھی، مگر ایک لحاظ سے اسے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ چلو اس طرح سے فردین اس کے قریب تو آیا۔ بس کر دو فردین، اس بے وفا لڑکی کے لیے اپنے قیمتی آنسو بہانا بند کر دو، وہ تمہارے لائق ہی نہیں تھی، وہ ایک خود غرض اور دھوکے باز لڑکی تھی، اپنا کام نکلتے ہی بھاگ گئی۔ پلیز سنبھالو خود کو، مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، پلیز بھول جاؤ اسے اور اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے کرو۔ وہ تو اچھا ہی ہوا کہ اس کی حقیقت شادی سے پہلے ہی کھل گئی، ورنہ نہ جانے وہ شادی کے بعد کیا کرتی۔ پلیز مت رو، تم روتے ہو تو تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ دورے شہوار اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ دورے شہوار ہر روز فردین کے گھر آتی اور اسے تلاسے اور تسلیاں دیتی، اسے اس شاخ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی، اور فردین کے لیے دورے شہوار کی یہ تمام کوششیں بہت معنی رکھتی تھی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، اور اپنے اس فیصلے سے سب کو آگاہ بھی کر دیا کہ وہ اب دورے شہوار سے شادی کرے گا۔ اس نے دورے شہوار کو بلا کر باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگی تھی، اور اسے شادی کے لیے پرپوز کیا۔ اسے یوں جھکا ہوا دیکھ کر دورے شہوار کو بہت سکون محسوس ہو رہا تھا،
اور اسے یوں ہی تو جھکانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ایک ایک آنسو کا بدلہ اس سے لینا چاہتی تھی اور اسے ایسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود سے بولی، نہیں فردین صاحب، اتنی آسانی سے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ جس طرح تم نے مجھے رلایا اور تڑپایا تھا نا، بالکل اسی طرح اب میں تمہیں ہر روز رلاؤں گی، اسی طرح تمہیں تڑپاؤں گی۔ تمہیں اپنے کیے پر ہر روز پچھتاوا ہوگا فردین شجاع انصاری۔ وہ بولی، سوری فردین، میں اب تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ مگر کیوں درے؟ وہ اس لیے کہ میں اب تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور ایک اور وجہ بھی ہے میرے پاس تم سے شادی نہ کرنے کی۔ وہ کیا؟ یہی کہ میں کسی اور کو پسند کرنے لگی ہوں، اور شاید ہم عنقریب شادی بھی کر لیں، اس لیے اب تم مجھے بھول جاؤ۔ درے شہوار وہاں سے چلی گئی اور فردین نے اپنا سر تھام لیا۔ ہر طرف سے اسے مایوسی ہی مایوسی دیکھنے کو مل رہی تھی۔ وہ بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ ہر روز حورین کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ ذہنی مریض بنتا جا رہا تھا، جس کی خود بھی اسے خبر نہ تھی۔ ارحام وانیہ سے شادی کرنے کے بعد بہت بدل گیا تھا۔ شاید وہ نوال فاطمہ کو بھی بھول گیا تھا۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ اذا علی رضا کی بے وفائی کے بعد بالکل زندہ لاش بن گئی تھی۔ ہر وقت وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہتی، ہر ایکٹیویٹی چھوڑ دی تھی اس نے، بس کمرے میں بند دیواروں کو تکتی رہتی۔ اس نے کافی گہرا صدمہ لیا تھا، جس سے نکلنے میں اسے کافی ٹائم لگنا تھا۔ رومانہ شہاب سے ان دونوں کا ایک جو ساتھ گھومنا پھرنا، ریسٹورنٹ کھانا، کہیں گھومنے چلے جانا اور پھر رات گئے گھر کو واپس آنا، رومانہ سے یہ سب بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ارحام شہاب تو بہت بدل گیا تھا۔ یہ وہ ارحام تھا کہ نہیں جو ہر کام اپنی ماں سے پوچھ کر کرتا تھا۔ وانیہ کے آ جانے کے بعد وہ بہت بدل گیا تھا۔ اسے تو وہ تک نہیں تھا، اور یہ سب رومانہ شہاب سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک جنونی عورت تھی، کب کیا کچھ کر دے کچھ پتا نہیں تھا۔ انہی دنوں میں ارحام اور وانیہ کو یہ خوشخبری ملی تھی کہ وہ جلد ہی ماں باپ بننے والے ہیں، اور ان دونوں نے جب یہ خوشخبری رومانہ شہاب کو سنائی تو وہ جیسے انگاروں پر لوٹنے لگی۔ اس سے یہ سب بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، اور ہر آئے روز اپنے آنے والے بچے کے لیے کوئی نہ کوئی شاپنگ ضرور کرتے۔ رومانہ شہاب کو اپنی فکر کھائی جا رہی تھی، اگر وانیہ یہ بیٹے کی ماں بن گئی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یہ ساری جائیداد اور بینک بیلنس سب کچھ اس کے بچے کا ہو جائے گا، پھر میں کہاں ہوں گی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ارحام کون سا میرا سگا ہے جو میرا خیال رکھے گا؟ ہے تو آخر ستیلا ہی نا، کب کیا رنگ دکھا جائے مجھے کیا خبر؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اس دولت کو پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اب اتنی آسانی سے یہ دولت کسی اور کی نہیں ہونے دے سکتی۔ مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال کوندا، کیوں نہ میں نوال کی طرح وانیہ کو بھی اپنے راستے سے ہٹا دوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہاں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ میں کسی بھی قیمت میں ارحام کو باپ بنتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ساری زندگی بے اولاد ہی رہے، میں یہی چاہتی ہوں بس۔ اور جس عورت نے اسے باپ بنانے کی کوشش کی تو میں اسے اپنے راستے سے ہٹا دوں گی۔ وہ عورت اس وقت تک ایک شیطان لگ رہی تھی۔ اس نے غلام کو کال ملائی۔ ہاں غلام، مجھے تم سے ایک ضروری کام تھا۔ جی میڈم حکم کریں، غلام حاضر ہے۔ مجھے تم سے کسی کا قتل کروانا ہے، تمہیں اس کی بہت باری رقم دوں گی، مگر کام اچھے سے ہو جانا چاہیے، وہ لڑکی بچنی نہیں چاہیے، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ اوکے میڈم، آپ کا کام سمجھو ہو گیا، اب غلام پر بھروسہ رکھیں، آپ کو خبر مل جائے گی۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر جس دن وہ گھر سے باہر نکلے گی میں تمہیں انفارم کر دوں گی۔ اوکے میڈم، آپ بے فکر رہیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ غلام سے بات کرنے کے بعد رومانہ شہاب اب مطمئن ہو گئی تھی۔ اب اس کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی اس کے راستے سے ہٹنے والی تھی۔ یہ سوچ کر رومانہ شہاب مسکرا پڑی۔ 3 دن کافی سکون سے گزرے تھے۔ ناظم نہ انہیں دھمکانے آیا تھا اور نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی وجہ سے اب محسنہ اور فاخرہ دونوں ہی مطمئن ہو گئی تھیں۔ آج محسنہ گھر پر اکیلی تھی۔ مدثر اکیڈمی گیا ہوا تھا اور فاخرہ بتیک گئی ہوئی تھی۔ محسنہ یوں ہی تاہم پاس کرنے کے لیے گھر کے چھوٹے لان میں ادھر سے ادھر واک کر رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ محسنہ سمجھی کہ شاید فاخرہ یا پھر مدثر آئے ہوں گے۔ وہ دروازے کے پاس آئی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اچانک ہی محسنہ کو ناظم یاد آ گیا۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی کہ کون ہے؟ میں ناظم، دروازہ کھولو۔ یہ سن کر خوف سے محسنہ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ بمشکل بول پائی، ناظم بھائی گھر پر کوئی نہیں ہے، امی بتیک گئی ہوئی ہیں، آپ وہیں ان سے مل لیں۔ وہ جیسے اس پر طنزن ہنسا تھا۔ میں کون سا ان سے ملنے آیا ہوں؟ میں تم سے ملنے آیا ہوں جان من، اب دروازہ کھول بھی دو۔ اس نے بےہودہ زبان استعمال کی۔ محسنہ کو اس سے خوف ہو رہا تھا، گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ کیا کرتی؟ اگر خدا نہ خواستہ اس نے اس کے ساتھ کچھ غلط کر دیا، اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے خوف سے جرجری لی اور ہمت کر کے ذرا اونچی آواز میں بولی، ناظم بھائی چلے جائیں یہاں سے، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔
او تو تم دروازہ نہیں کھولو گی؟ اسے جیسے محسنہ پر ضد چڑھی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میں دروازہ توڑ کے اندر آ جاتا ہوں۔ وہ دروازہ توڑنے لگا۔ آہ! محسنہ کی چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا اور 2-3-4 قدم پیچھے کو ہوئی۔ وہ پرانی لکڑی کا ایک کمزور سا دروازہ تھا جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ میرے اللہ مجھے بچا لے۔ محسنہ ادھر ادھر کوئی چیز تلاشنے لگی، مگر پھر سوچا وہ اکیلی نازک سی لڑکی اتنے طاقتور آدمی کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ اب میں کیا کروں؟ خوف سے اس کے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ دروازہ بس ٹوٹنے کے ہی قریب تھا، تبھی اچانک ہی محسنہ کے دماغ میں ایک خیال کون تھا۔ اس نے جلدی سے پاس رکھا سٹول اٹھایا اور اس پر چڑھ کر وہ دیوار پر چڑھی اور دوسری طرف کود گئی۔ وہ بن اوپر سے طلحہ کے گھر مدد کے لیے بھاگ آئی تھی۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ آنسو اس کے گالوں پر زاروں کی طرح بہہ رہے تھے۔ روحان جو کہ طلحہ کو کال ملا رہا تھا کہ اچانک محسنہ نے اس کے پاس آ کر اس کے پیچھے اس کی قمیض کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کے پیچھے چھپ گئی، جیسے اب بھی وہی اس کا سب سے بڑا اور مضبوط سہارا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے ناظم سے بچا لے گا۔ روحان چونک کر پیچھے کو پلٹا تو محسنہ پر نظر پڑی جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ بھی نہ تھا۔ پلیز مجھے بچا لو ورنہ وہ مجھے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ روحان کو لگا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہٹو میرے پیچھے سے اور میری قمیض کو چھوڑو پاگل لڑکی۔ ابھی بھی میں نے یہ پہنی ہے، ساری استری گندی کر دی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی، پلیز ہیلپ می۔ وہ روحان کے بازو سے پکڑ کر ایک آواز سے بولی، کس نے ہمت کی ہے تم جیسی جامن چور لڑکی کو اغوا کرنے کی؟ وہ ناظم بھائی مجھے اغوا کر کے مجھ سے زبردستی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا تو پھر کر لو نا شادی، کیا مسئلہ ہے یار؟ میری بھی تم جیسی جامن چور لڑکی سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ سن کر محسنہ اپنی پرانی جون میں واپس لوٹی۔ ارے ایسے کیسے کر لوں میں اس سے شادی؟ وہ ایک نمبر کا آوارہ اور بدمعاش گنڈا ہے۔ اچھا ویسے تم نے اس دن کیا کہا تھا کہ تم تو بہت بہادر ہو، کسی سے بھی نہیں رہتی۔ اب کیا ہوا؟ کہاں گئی وہ تمہاری بہادری؟ روحان اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس وقت وہ اس کے رحم و کرم پر تھی ورنہ وہ اسے اچھی طرح سے جواب دیتی۔ وہ اسے دیکھ کر غصے سے بولی، ادھر میری عزت اور زندگی کا معاملہ ہے، میری جان نکل لی جا رہی ہے اور تمہیں تانے دینے اور مذاق کی پڑی ہے۔ میں واقعی میں ان سے نہیں ڈرتی، اگر مجھے اپنی عزت کے کھو جانے کا کوئی خوف نہ ہوتا تو۔ یہ سن کر روحان خاموش ہو گیا۔ اچھا ایک منٹ یہیں پر رکو، وہ اسے وہیں پر کھڑا رہنے کا کہہ کر خود اندر چلا گیا۔ وہ اندر سے ایک شال لے آیا تھا، غالباً یہ طلحہ کی تھی۔ وہ شال اس کے سر پر اڑاتے ہوئے کہا، تم وہاں ننگے سر نہیں جاؤ گی، اب چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چل پڑا۔ محسنہ اپنے ساتھ چلتے ہوئے اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ رہی تھی جس کا دل بھی اس کی طرح خوبصورت تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، کاش یہ خوبصورت نوجوان میرا ہو جائے۔ وہ اسے نہ جانے کب سے پسند کرنے لگی تھی، اسے خود بھی اپنی اس کیفیت کا اندازہ نہ ہو سکا تھا۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو دروازہ واقعی میں ٹوٹا ہوا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں پر انہیں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ وہ دونوں یہاں وہاں دیکھنے لگے۔ روحان نے کہا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تم خواہ میں ہی پریشان ہو رہی تھی، میرے خیال سے وہ ڈر کر یہاں سے چلا گیا ہے۔ محسنہ کی نگاہیں اندر کی طرف بھٹک رہی تھی، میرے خیال سے وہ چلا گیا ہے۔ اچھا اب میں بھی چلتا ہوں۔ محسنہ یہ سن کر جلدی سے پیچھے کو پلٹی، نہیں پلیز تم مت جا۔ محسنہ کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب اچانک ہی ناظم کو روحان کے پیچھے پایا۔ روحان محسنہ چلائی تھی۔ اس سے پہلے کہ روحان سنبھل پاتا، ناظم اپنے ہاتھ میں پکڑے موٹے ڈنڈے سے روحان کے سر پر پے در پے وار کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر محسنہ کی چیخیں نکل گئی، ناظم بھائی پلیز چھوڑ دے اسے، وہ مر جائے گا، پلیز ناظم بھائی مت مارے اسے۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ روحان کو نہیں کھو سکتی تھی، اس نے ادھر ادھر کوئی چیز تلاش کرنی چاہی، تبھی اسے مدثر کا بیٹ مل گیا۔ اس نے بیٹ اٹھایا اور پیچھے سے آ کر اس نے بیٹ پوری قوت کے ساتھ ناظم کے سر پر 1 2 3 بار دے مارا، جس کی وجہ سے ناظم پیچھے کو ہٹ گیا اور اپنا سر پکڑ لیا۔ ناظم غصے سے بفلا یوں ہی اس کے پاس آنے لگا۔ محسنہ نے پوری قوت سے دوبارہ بیٹ اس کے سر پر دے مارا، خون کی دھار اس کی پیشانی سے ہوتی ہوئی ناک تک بہہ آئی۔ چلے جائیں یہاں سے ورنہ میں چلا چلا کر پورے محلے والوں کو اکٹھا کر لوں گی اور ایسی دھلائی کرواؤں گی نا کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ تم بہت غلط کر رہی ہو محسنہ، میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں۔ محسنہ چلائی، دیکھ لوں گا میں تمہیں، میں نے کہا دفع ہو یہاں سے ورنہ میں چلاؤں گی، بچاؤ بچاؤ۔ محسنہ سچ میں چلانے لگی تو ناظم ڈر گیا کہ کہیں سچ میں سارے محلے والے اکٹھے ہو کر اس کی دھلائی نہ کر دیں اور پھر اسے ساری زندگی جیل میں چکنی پیسنی پڑے گی۔ وہ فوراً سے باغ نکلا، مگر جاتے جاتے وہ اسے وارن کرنا نہ بھولا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ محسنہ نے بیٹ پھینکا اور فوراً سے روحان کے پاس آئی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، وہ دیوار سے لگا بیٹھا تھا، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام رکھا تھا، بہت کچھ اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔
کئی واقعات اسے یاد آ رہے تھے، ماموں، ممانیہ، ساجد بانو، آغا وجدان، نمر، پھر ماجد اور شفیع، پھر چٹان پر سے اس کا گرنا۔ آج سب کچھ گڈمڈ ہو رہا تھا۔ محسنہ اس کا بہتا ہوا خون دیکھ کر رو رہی تھی۔ وہ اپنی چادر سے اس کا خوف سان کرنے لگی، پھر پانی لے کر آ گئی اور اس کے سر پر ڈالنے لگی تاکہ اس کا خون رک جائے۔ وہ اپنی چادر سے اس کا سر اور چہرہ صاف کرتے ہوئے روتے ہوئے بولی، تم ٹھیک ہو نا روحان؟ روحان اسے دیکھنے لگا، شاید وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی یادداشت واپس آ گئی تھی، اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی دیوار سے لگا بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے روتی ہوئی محسنہ کو دیکھا۔ اسے یوں دیکھنے پر محسنہ نے اس سے پوچھا، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا نا؟ پلیز آئی ایم سوری، یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں تمہیں یہاں نہ لے کر آتی اور نہ تمہیں یہ سب جھیلنا پڑتا۔ آئی ایم سوری۔ روحان اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر محسنہ نے کہا، تم ٹھیک ہو نا روحان؟ تم مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ بچاؤ بچاؤ! محسنہ سچ میں چلانے لگی۔ تم کون ہو؟ روحان نے اس سے پوچھا۔ میں کون ہوں؟ محسنہ اس کا سوال سن کر اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے جیسے اس سے ہی پوچھ رہی ہو کہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ نہیں تو پھر تم مجھ سے پوچھ تو ایسے رہے ہو جیسے تم مجھے پہچانتے ہی نہیں ہو۔ اب یہ اداکاری چھوڑو، تم اس میں بالکل بھی اچھی ایکٹنگ نہیں کر رہے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، نہ جانے امی اور نمل کس حال میں ہوں گی۔ محسنہ نے اسے دیکھا، اس کے دیکھنے پر رکنا اس سے پوچھا، سنو آج کون سی تاریخ ہے اور مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ نہیں پتا ہے تو پوچھ رہا ہوں نا۔ محسنہ کو لگا کہ وہ واقعی میں وہ روحان نہیں ہے جسے وہ جانتی تھی، بلکہ یہ تو کوئی اور ہی روحان تھا۔ محسنہ نے اسے تاریخ اور مہینہ بتایا تو اس کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ 4 مہینے ہو گئے ہیں اور مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ روحان نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ نہ جانے وہاں کیا کچھ ہوا ہوگا اور نمبر نہ جانے اس پر کیا بیتی ہوگی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، محسنہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ سنو، میں کس کے ساتھ رہتا تھا؟ محسنہ کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ تم طلحہ بھائی کے ساتھ رہتے تھے، لیکن تم پوچھ کیوں رہے ہو؟ تم ان سے کہہ دینا کہ روحان کی یادداشت واپس آ گئی ہے اور وہ اپنے گھر واپس چلا گیا ہے۔ اسے تلاش مت کیجیے گا۔ مگر کیوں؟ روحان وہاں سے نکل گیا۔ میری بات تو سنو۔ رکو! مگر وہ محسنہ کی پکار کو نظر انداز کرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کی یادداشت واپس آ گئی؟ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ محسنہ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ روحان کو اپنے گھر کا ایڈریس یاد تھا۔ اس نے ٹیکسی روکی اور اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا کہ وہ اسے وہاں سے لے جائے۔ ٹیکسی روانہ ہو چکی تھی۔ اس کا دماغ الجھا ہوا تھا، اسے طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ نہ جانے اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں اور خاص کر نمر اور اس کی ماں پر کیا بیتی ہوگی۔ نہ جانے ماجد اور شفیع نے ان سے کیا کہا ہوگا۔ اس کا دماغ الجھا ہوا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے اتنے مہینوں بعد اسے دیکھ کر ان سب کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اس نے ٹیکسی آغا ہاؤس سے ذرا دور ہی روک دی تھی۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور پھر وہ آگے کو بڑھ گیا۔ ابھی اس نے چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ اچانک ہی آغا وجدان کی گاڑی اس کے پاس آ کر رک گئی۔ آغا وجدان نے روحان کو زندہ سلامت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہی حال روحان کا بھی تھا۔ دکھ اور خوشی سے روحان کے آنسو نکل پڑے۔ روحان تم زندہ ہو؟ آغا جی! روحان رو پڑا۔ آغا وجدان نے ادھر ادھر دیکھا، مبادا کہیں کوئی روحان کو نہ دیکھ لے۔ اس نے فوراً سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بیٹھنے کا کہا۔ روحان اندر بیٹھ گیا۔ آغا وجدان نے گاڑی فوراً سے پیچھے کو ریورس کی۔ آغا جی ہم واپس کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں تو اندر جانا تھا نا؟ ہاں جانا تو ہے، مگر تم یہ بتاؤ کہ تم کیسے ہو اور تم کہاں تھے؟ آغا میری چھوڑے پہلے یہ بتائیں امی، نمر اور باقی گھر والے کیسے ہیں؟ وہ سب بھی ٹھیک ہیں مگر خیریت سے نہیں ہیں۔ کیا مطلب آغا جی؟ یہی کہ تمہاری شادی سے انکار کر کے بھاگ جانے پر ہم سب بہت اپسیٹ ہو گئے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے آغا جی، روحان جھٹ سے بولا تھا۔ مجھے ماجد اور شفیع اپنے ساتھ دھوکے سے کہیں لے گئے تھے۔ انہوں نے مجھے چٹان پر سے دھکا دیا۔ وہ مجھے مارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے گرانے سے پہلے یہ بتایا تھا کہ وہ میرے سوتیلے چچا زاد بھائی ہیں۔ اچھا! آغا وجدان نے ایسے کہا جیسے وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے مجھے دھکا دے دیا، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بچ گیا آغا جی۔ آغا وجدان کی انگلیاں تیزی سے موبائل پر حرکت کر رہی تھی۔ ہاں تو پھر کس نے بچایا تمہیں؟ طلحہ بھائی نے آغا جی۔ آغا وجدان نے گاڑی ایک قدرے سنسان جگہ پر روک دی، جہاں پر کسی بھی ذی روح کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہ روحان کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی تم زندہ بچ گئے۔ آؤ میرے ساتھ۔ آغا وجدان گاڑی سے نیچے اتر گیا تو روحان کو بھی گاڑی سے اترنا پڑا۔ آغا وجدان روحان کے پاس آیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا ہوا کہ تم سیدھا میرے پاس چلے آئے، ورنہ گھر جانے پر نہ جانے کیسا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ کیا مطلب آغا جی؟ مطلب یہی ہے، اچھا ہوا کہ تم میرے ہاتھ آ گئے۔
ورنہ اگر تم سیدھا گھر چلے جاتے تو پھر میرا بچنا تو امپوسیبل تھا۔ کیا مطلب آپ کس بات کا آغا جی؟ روحان نہ سمجھی سے آغا وجدان کو دیکھ کر بولا، جس پر آغا وجدان نے کہکا لگایا۔ بہت ہی جلے اور بے وقوف ہو تم روحان تنویر احمد، میں آپ کی بات اب بھی نہیں سمجھا آغا جی، ابھی سمجھ جاؤ گے، آغا وجدان پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تبھی پیچھے سے کسی نے روحان کے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا، وہ ہڑبڑا کر پیچھے کو مڑا تو حیرت، بے یقینی اور خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس کے ایک بازو کو ماجد اور دوسرے بازو کو شفیع نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، وہ دونوں ہی مسکرا رہے تھے۔ یہ کیا ہے آغا جی؟ روحان نے آغا وجدان کو دیکھ کر کہا۔ آغا وجدان ہنس کر بولا، یہ تمہاری سزا ہے تمہارے زندہ بچانے کی، یہی حقیقت ہے میرے پیارے دوست، یعنی کہ آپ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ روحان بے یقینی سے بولا، بالکل صحیح جگہ دماغ لگایا ہے تم نے۔ آغا وجدان نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا۔ روحان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے کو بےتاب تھے، ایسی دھوکہ بازی، اور وہ بھی کسی شخص نے اسے دھوکہ دیا تھا، وہ شخص جس کی وہ ماں کے بعد سب سے زیادہ عزت کرتا تھا، اس سے پیار کرتا تھا، اس نے ہی اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب آغا جی؟ تکلیف کی وجہ سے روحان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب دیکھو نا، اگر میں یہ سب نہ کرتا تو پھر میں تمہاری نمل کے ساتھ شادی ہو جاتی، جو مجھے کسی بھی صورت پر قبول نہیں تھی۔ نمل صرف میری تھی، میں اسے بچپن سے ہی پسند کرتا رہا تھا۔ تم ایک یتیم لڑکے تھے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تم نے ہمارے گھر میں پرورش پائی، مگر تمہیں ہر کوئی امپورٹنس دینے لگا، تم اس گھر کی ایک اہم شخصیت بننے لگے، ہر کام میں، ہر چیز میں تمہیں مجھ سے زیادہ فوقیت دی جانے لگی، یہاں تک کہ میرا رشتہ جب نمل کے لیے لے جایا گیا تو اسے بے دردی سے ٹھکرا دیا گیا، اور مجھ پر تمہیں زیادہ فوقیت دی گئی، اور یہی تو مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں تمہیں بلا نمل کے ساتھ ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس لیے میں نے یہ سارا پلان کچھ بنا لیا۔ تم مجھے اتنا مجبور کر چکے تھے کہ تمہیں مارنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ اگر تمہاری نمل کے ساتھ شادی ہو جاتی تو پھر تم اس کے گھر اور آدھی جائیداد کے وارث بن جاتے، جو کہ مجھے بالکل بھی قبول نہیں تھا، اور اب دیکھ لو، نمل اور میں ایک ہو گئے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں بے حد خوش اور مطمئن ہیں، مگر اب تم پھر سے زندہ ہو کر ہماری ہنستی مسکراتی ہوئی زندگی میں زہر گھولنے چلے آئے۔ میں کیا کروں تمہارا؟ تم بہت ڈھیٹ اور ضدی لڑکے ہو روحان۔ روحان بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جسے وہ ہمیشہ سے ایک فرشتہ سمجھتا آیا تھا، مگر اصل میں تو وہ ایک شیطان تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر نمل کی کال آ گئی۔ یہ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، اس نے جان بوجھ کر کال اسپیکر پر لگاتے ہوئے بولا، ہاں جامع وجدان، کہو کیوں کال کی ہے تم نے مجھے؟ وہ شاید شرما گئی تھی، پھر آہستہ سے بولی، اب کب آ رہے ہیں گھر واپس؟ وہ روحان کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، تم حکم تو کرو میری جان، میں ابھی حاضر ہو جاتا ہوں، آپ جلدی سے آ جائیں، میں کھانے پر آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اوکے میری جان، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے کال بند کی اور روحان کو دیکھا، جس نے اپنی آنکھیں تکلیف اور ضبط سے بند کر رکھی تھی۔ اسے یوں تکلیف میں مبتلا دیکھ کر وجدان کو ایک سکون سا حاصل ہوا تھا۔ آغا جی، آپ نے یہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، بہت غلط کیا آپ نے۔ آغا وجدان ہنسا، کرنا پڑتا ہے میرے دوست۔ پھر وہ ماجد اور شفیع سے گویا ہوا، اس بار یہ زندہ نہیں بچنا چاہیے، اسے اتنا مارو کہ یہ جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس بار تم لوگوں نے پکا کنفرم کرنا ہے کہ یہ ڈیٹ ہڈی مر چکا ہے، ورنہ ایک بار پھر سے اگر یہ زندہ لوٹ آیا نا تو پھر ہم تینوں کی خیر نہیں ہے۔ تم لوگوں کو اس کام کی باری رقم دوں گا، مجھے یہ مردہ چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ اگر مجھے نمل نہ بلاتی تو میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے مار ڈالتا۔ ہو جائے گا آغا جی، آپ بے فکر ہو کر یہاں سے جائیں۔ آغا وجدان نے اسے یوں بے بس دیکھ کر ایک طنز بھری مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی، اور پھر گنگناتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ آغا جی پلیز مت کریں ایسا، پلیز آغا جی، روحان چلانے لگا۔ ماجد نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹا، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ وہ خود کو ان دونوں سے کی گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگا، ان دونوں نے اسے اوندے منہ زمین پر گرا دیا تھا۔ روحان کو لگا کہ آج اس کی موت یقینی ہے، کون اس سنسان جگہ پر اسے بچانے آئے گا؟ بے بسی کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، کاش کہ مرنے سے پہلے ایک بار، صرف ایک بار ہی وہ اپنی ماں کو دیکھ لیتا، اس کے گلے ملتا۔ کاش وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ ان دونوں نے اسے زمین پر اوندے منہ گرا کر اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف لے جا کر سختی سے بند کر دیے، اب بس اس کا قتل کرنا باقی تھا۔ شاید وہ اسے تڑپا تڑپا کر مارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا تھا، یا اللہ، کسی فرشتے کو میری مدد کے لیے بھیج دے، میں بہت بے بس، مجبور اور لاچار ہوں، میرا بس تو ہی سہارا اور آسرا ہے۔ جاری ہے۔